हिरन मीनार लाहौर के करीब एक इंतहाई पुरफ़िज़ा मुकाम, जहाँ पर इंसान कुछ वक्त के लिए वक्त गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी में ताज़गी आ जाती है, उसकी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे लाहौर के करीबी तारीख़ी और सेहत अफ़ज़ा मुकाम हिरन मीनार, जहाँ पर जाकर हकीकतन में थकावट दूर हो जाती है। गुज़िश्ता दिनों मैं और भाइयों की फैमिलियों के साथ लाहौर से छुट्टी के दिन करीबी वाक़े एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम हिरन मीनार की तरफ रवाना हुए। तमाम भाइयों की फैमिलीज़ बहुत पुरजोश अंदाज में चंद घंटे गुजारने के लिए घरों से रवाना हुए और एक तारीख़ी प्रोजेक्ट जो गुज़िश्ता हुकूमतों की तरफ से पाकिस्तानी कौम को तोहफ़तन दिया गया मोटरवे, उसके ज़रिए सफ़र करते हुए बच्चों के हमरा हम हिरन मीनार की तरफ रवाना हुए। अगरचे मोटरवे का सफ़र ख़ुद एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र है, पुरसकून सफ़र है, जिस पर चलकर महसूस होता है कि हम किसी तरक्की याफ्ता मुल्कों से कम नहीं। लेकिन जैसे ही मोटरवे से छोटे रोड हिरन मीनार की तरफ गुज़रते हैं तो मोटरवे की अफादियत का एहसास होता है। बहरहाल हम हिरन मीनार पहुँचे, मेरी फैमिली पहुँच गई, भाइयों का इंतज़ार पार्किंग के अंदर, वो भी एक एक कर तशरीफ़ लाए। बच्चों ने कार पार्किंग से ही महजूज़ होना शुरू कर दिया। ये वाकई एक ऐसा पार्क है जहाँ पर अगर थोड़ी सी हुकूमत तवज्जो दे तो ये किसी भी तरह से इंसान की सेहत के लिए मुस्बत साबित हो सकता है। तमाम बच्चे खुश थे। कार पार्किंग पे टिकट लिए 100 रुपये, जिसके बारे में मैं आगे चलकर आपको तफसीलन बताऊंगा कि ये भी एक पूरी फ़िल्म है, एक पूरा माफिया है कार पार्किंग का, कि वो किस तरह से हिरन मीनार समेत पूरे पाकिस्तान में एक अज़दहा बनकर कौम को लूट रहा है। फैमिलीज़ के बच्चे और बच्चियां खुशी खुशी हिरन मीनार के गेट के करीब गए। 50 रुपये फ़ी कस टिकट ख़रीदा गया और जिसका वो कोई सबूत भी नहीं दिया गया कि किसी को हम दिखा सकते हों कि ये 50 रुपये का टिकट है। बहरहाल अंदर दाखिल हुए। दाखिल होते ही ज़हन को एक ताज़गी और तबीयत को एक हशाशिश बशाशियत महसूस हुई। खूबसूरत पार्क, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, और जहाँ पर वॉक करने का भी अपना ही एक मज़ा है। हम ख़वातीन को वहाँ पर मौजूद जो एक बस है TDCP की, उसमें बिठाकर भेज दिया हिरन मीनार, और हम और बच्चे पैदल वॉक करते हुए अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुए। मौसम भी अल्लाह की तरफ से बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत था। जिस तरफ नज़र दौड़ाई जाए खूबसूरती ही खूबसूरती थी, इंतहाई पुरस्कून, और ऊपर से बादलों का साया, ठंडी हवाएं, तबीयत में एक ताज़गी भर रही थी। वॉक करते करते हम झील के करीब पहुँचे, जहाँ पर हिरन मीनार और बारादरी वाक़या है। बच्चों और बच्चियों ने अपनी अपनी हम उम्र साथियों के साथ भरपूर अंदाज में लुत्फ़ अंदोज़ हुए, और हम लोगों ने भी आज कोई कसर न छोड़ी कि ज़िंदगी में एक हशाशियत लाने का मौका मुयस्सर आ ही गया है तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। हिरन मीनार के पार्क के दरमियान में एक झील है जिसमें कश्तियाँ, पैडल वाली कश्तियाँ भी हैं और मोटर बोट्स भी हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग सवारी करते हैं और एक लुत्फ़ उठाते हैं। मौसम बड़ा अच्छा होने के साथ साथ माहौल भी बड़ा पुरसकून था। आज गालिबन हम क़ब्ल अज़ वक्त पहुँच गए जहाँ पर ज़्यादा रश नहीं था, तो गालिबन देखने में हमारी 3-4 फैमिलीज़ के साथ साथ कोई इक्का दुक्का फैमिलीज़ और थी। इससे पहले कि रश बढ़ जाता
ہم نے اس پرسکون ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پوتے ابراہیم نے تمام لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھا۔ اس کی شرارتیں قابل دید تھیں، جو نہ صرف خود شرارتیں کر رہا تھا بلکہ دوسروں کو بھی محظوظ کر رہا تھا۔ بچوں کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے جو فکر و فاقے سے آزاد ہوتی ہے، جنہیں نہ زندگی کا کوئی غم ہوتا ہے، نہ مالی مشکلات کا احساس ہوتا ہے، نہ حالات و واقعات سے ان کو غرض ہوتی ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ہریالی بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ ہرن مینار جس کی مناسبت سے یہ پارک ہرن مینار کے طور پر مشہور ہے۔ اس کے بارے میں آگے چل کر میں آپ کو موقع پر ہی تفصیل بتاؤں گا۔ بہرحال یہ ایک خوبصورت جگہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن اگر حکومت وقت تھوڑی سی توجہ اس پر دے اور یہاں پر جو بے ضابطگیاں اور عملے کی کوتاہیاں ہیں اگر اس کو دور کیا جائے تو بالکل اس موسم کی طرح یہاں کی جو سٹاف کا ماحول بھی ہے وہ خوبصورت ہو جائے۔ اس کی خوبصورتی میں کسی کو شک نہیں اور نہ ہی میں نے کوئی محسوس کیا کہ یہاں پر کسی قسم کی کمی رکھی گئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ ہرن مینار جس کی وجہ سے یہ پارک یا یہ جگہ مشہور ہے، اور تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاہ جہان جہانگیر نے جو شکار کے دوران ایک ہرن پکڑا تھا اور اس کو پھر تربیت دی اور وہ گھریلو اور پالتو ہرن بن گیا۔ جب وہ فوت ہوا مر گیا ہرن تو اس کا یہ مقبرہ بنایا گیا۔ ایک آپ کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ دربار ہے یا مقبرہ ہے یا قبر کی نشان ہے جو ہرن کا بنایا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ سلامت نے جو بنایا وہ ایک بالادری تھی یہاں پر، جو آپ نے شاہ جہان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ شاہ جہان نے یہ جو بالادری 8 پہلو بنائی ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بالادری ہے۔ بادشاہ جب اس علاقے میں آتے تھے جس کو جہانگیر پورہ کا نام تھا یہ، اور بعد میں جو شیخو پورہ میں تبدیل کر دیا گیا، یہ بادشاہ کی شکار گاہ تھی۔ ایکچولی جو پورا شیخو پورے کا علاقہ ہے یہ شاہ جہاں جہانگیر کی شکار گاہ تھی جہاں پر لوگ آتے ہیں اور سیر کرتے ہیں۔ یہ وہ ہدایات اور اس کی تاریخ تھوڑی سی یہاں پر آویزاں ہیں جس کے بارے میں یہاں پر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ یہاں پہ کچھ ہدایات بھی ہیں جس کے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ عملہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ بچوں نے کشتی کی سیر کی، بوٹ چلائی، اور بڑوں نے بھی اپنے شوق کو اس طرح سے پورا کیا کہ موٹر بوٹ کا استعمال کیا۔ یہاں پر یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ یہاں پر درج جو سرکاری نرخ ہیں اس سے 2 گنا اور 3 گنا زیادہ وصول کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر جو یہ موٹر بوٹ جس میں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان یا پنجاب گورنمنٹ یا TDCP کی طرف سے کہ اس کشتی میں 6 افراد بیٹھ سکتے ہیں اور جن کے چارجز ہوں گے 400 روپے، لیکن یہ لوگ 6 افراد کے جو چارجز وصول کر رہے ہیں وہ ہے 800 روپے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف ایک محدود سا ایریے میں گھماتے ہیں، اور جو ہم نے نوٹ کیا دورانیہ وہ غالباً 3 سے 3.5 منٹ کا دورانیہ ہے جس پر یہ کشتی گھما کر واپس لے آتے ہیں اور 800 روپے چارجز وصول کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ دیکھنے میں آیا کہ جو پیچھے بالادری محسوس آپ کو نظر آ رہی ہے بیک گراؤنڈ میں، یہاں پر عام پبلک کا جانا قطعاً ممنوع ہے، لیکن جو عملے نے بتایا کہ اگر وہ کسی سے محکمے سے چٹ سفارش کے لے آتا ہے تو وہ 10 20 50 لوگ جتنے بھی ہیں وہ اندر تک جا سکتے ہیں بالادری تک۔ اور یہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو یہاں پر گیٹ پہ موجود عملہ ہے ان کو اگر 200 300 روپے دے دیے جائیں تو ان کو بھی اجازت مل جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ارباب اختیار کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پیڈل بوٹس ہیں جس کا 2 لوگوں کا بیٹھنے کا جو کرایہ ہے وہ ہے 60 روپے فی کس کے حوالے سے، لیکن یہ لوگ 300 روپے اس کشتی کا لیتے ہیں۔ ایسے تفریحی مقامات عوام کی سہولت کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں جس پہ دور حکومت موجودہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ یہاں پر تمام تر سہولیات کا بھی خیال رکھیں۔ یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ مقام اگرچہ اچھے ہے، لاہور کی مصروفیات سے ہٹ کر اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے وقت گزارنے کے لیے تنہائی میں آنا چاہے، بچوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے آنا چاہے، تو قریبی لاہور کے یہ ایک اچھی سیرگاہ ہے۔ لیکن یہاں پر ناقص صفائی کے انتظامات اور عملے کا عدم تعاون سب سے زیادہ بڑی پریشانی بنتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑا اچھا کار پارکنگ کا سسٹم ہے، لیکن وہاں پر جو کار پارکنگ میں نے آپ کو ٹوکن دکھایا کہ وہ ایک 100 روپیز پر کار لیتے ہیں، لیکن اس کوپن کے اوپر بھی کسی بھی اتھارٹی کا یا کسی کمپنی کا نام مینشن نہیں ہے کہ وہ ٹھیکہ گورنمنٹ کا ہے یا پرائیویٹ کمپنی کا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو بورڈ سسٹم آپ نے دیکھا ہے، یہاں پر بھی جو لوگوں کی شکایات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے نرخ یہاں پر آویزہ ہیں وہ مختلف ہے، جبکہ یہاں پر جو وصول کیے جا رہے ہیں وہ اسے 2 گنا یا 3 گنا وصول کیے جاتے ہیں۔ تو حکومت کو یا مقامی انتظامیہ کو یا TDCP کو، جس کے بھی زیر نگرانی یہ آتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ مناسب چارجز جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں وہی وصول کیے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر اوور چارجنگ کرتی ہے تو حکومت کے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہوتا یہاں ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارا عملہ ملا ہوا ہوتا ہے، اور عملے کی ملی بھگت کے بغیر یہاں پر یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ارباب اختیار اس پر توجہ دے، قوم کی سہولت کے لیے تفریح کا مقام جو بنایا گیا ہے اس کو لوٹ مار کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ بیٹا آپ آئے ادھر، کون آپ سیر کرنے ادھر آئے ہوئے ہیں؟ ہاں جی۔ ہرن مینار میں؟ ہاں جی، تو آپ کس کے ساتھ آئے ہیں بیٹا؟ میں ماما پاپا کے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا ماپا کے ساتھ آئے ہیں، تو کیسا ہے آپ کو ماحول اچھا لگا ہے یہاں کا؟ ہاں جی، ماحول بڑا اچھا لگا ہے لیکن گندگی بہت ہے۔ گندگی بہت زیادہ ہے، تو اس کے یہ گندگی آپ لوگوں نے پھیلائی ہوگی نا؟ دیکھیے یہ سارا کہ اس نے اب تو ابھی آیا، ہم نے ابھی کچھ کھایا بھی نہیں۔ اچھا 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 اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی گندگی کھاتا ہے پھیلاتا ہے تو جو یہاں پہ ملازم ہے، سرکاری ملازم تنخواہ لیتے ہیں، ان کو یہ صفائی کرنی چاہیے، آپ کا یہ خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہاں پہ جو کشتی والے ہیں یا جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں، تعاون کرتے ہیں؟ ہاں جی، زیادہ تر کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے، مطلب تعاون نہیں کرتے وہ لوگ یہاں سے۔ اچھا یہ تھے جناب بچہ، آپ کا نام کیا ہے؟ عمیرہ سے۔ عمیر آصف، بچہ عمیر آصف ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہے، میں نے اس کو آواز دی اور یہ میرے پاس آگے ہوئے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور بچے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور غیر سیاسی ہوتے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ گندگی زیادہ ہوتی ہے، بلکہ میں اور ایک دو بچوں کو لیتے ہیں۔ یہ بچے آپ تشریف لائیں، تو میں آپ سے ذرا بچوں کے آپ شاباش بیٹا، آپ انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا؟ وہاں جا کے اس کو دے دینا یہ بھائی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ صفائی کے واقعی ہی جہاں میں بیٹھا ہوں، اتفاق سے میں جان بوجھ کے یہاں بیٹھا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ بہت ہی گندی حالت یہاں پر ہے۔ اگرچہ شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ یہاں آئے، سیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہاں پر یہ کھایا ہے تو اس کو اکٹھا ایک شاپر میں ڈال کے ایک سائڈ پر رکھ دیتے، تو جو یہاں پہ سویپرز کام کرنے والے ہیں تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے بآسانی کسی سائڈ پر لگا سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پر سرکاری عملہ انتہائی کوتاہی کا مطلب ثبوت دیتا ہے، وہاں پر شہری بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہمیں مجموعی طور پر سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی